रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हुक्म के हवाले से हाकिम कौन होता है, और जो है हुक्म किसको कहते हैं। तो इसके हवाले से हमने दो बुनियादी चीजें पढ़ी थी कि जो हुक्म होता है वो दो तरह का होता है, या तो वो हुक्म तकलीफी होगा या फिर हुक्म वज़ई होगा। हुक्म तकलीफी जो होता है उसमें अ, किसी इंसान को किसी बात का मुकल्लफ बनाया जाता है, या तो उसे किसी बात का हुक्म दिया जाता है या उसे किसी बात से रोका जाता है। और जो हुक्म वज़ी होता है उसमें जो है ना ये चीजें होती हैं, सबब शर्त माने वगैरह ना, तो उसको हुक्म वज़ी कहते हैं। तो इन दोनों अकसाम में से जो पहली किस्म है हुक्म तकलीफी, उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। और हुक्म तकलीफी की बुनियादी तौर पे जमहूर के यहाँ पांच किस्में। हुक्म तकलीफी की जमहूर के यहाँ पांच किस्में हैं। जिस तरह कि हमने पढ़ा था ना कि हुक्म तकलीफी में या तो किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, या जो है किसी काम से रोका जाता है, या फिर जो है इजाजत दी जाती है। तो इसी एतबार से इसकी पांच किस्में बनती हैं। पहली है फर्ज। तो फर्ज के बारे में ये बात समझ लें कि फर्ज वो होता है कि जिसमें एक इंसान से किसी काम के करने का लाजमी तौर पे तकाजा किया जाता है। किसी इंसान से तकाजा किया जाता है लाजमी तौर पे कि तुमने ये काम करना है। जिस तरह के जो है वो नमाज है, रोजा वगैरह, ये चीजें, बाकी मिसालें हम पढ़ते हैं किताब में। और दूसरी हुक्म तकलीफी की किस्म है वो है मंदूब। मंदूब का मतलब ये है कि किसी इंसान से किसी काम के करने का तकाजा किया जाता है, लेकिन उसको लाजमी करार नहीं दिया जाता। किसी इंसान से, मुसलमान से कहा जाता है कि तुमने ये काम करना है, लेकिन वो तकाजा लाजमी तकाजा नहीं होता जिस तरह के फर्ज में होता है। तो इसकी मिसाल हम पढ़ते हैं किताब में इंशाल्लाह। उसके बाद तीसरी जो किस्म है हुक्म तकलीफी की वो ये है हराम। हराम ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है फर्ज के। फर्ज में यह था कि एक इंसान से तकाजा किया जाता है कि तुमने ये काम करना है, और वो तकाजा लाजमी होता है। और हराम में ये होता है कि एक बंदे से तकाजा किया जाता है कि ये वो फलां काम ना करें। एक मुसलमान से कहा जाता है कि तुमने ये काम नहीं करना। तो और ये जो तकाजा होता है ये लाजमी तकाजा होता है। जिस तरह के ला तकरबु जिना, तुम जो है जिना के करीब मत जाओ, तो ये लाजमी तकाजा है एक इंसान से। उसके बाद है मकरूह। तो जिस तरह मंदूब था फर्ज के साथ, जो मकरूह है ये हराम के साथ है। मकरूह का मतलब ये है कि किसी इंसान से तकाजा किया जाता है कि वो फलां काम ना करे, लेकिन वो तकाजा लाजमी और जरूरी नहीं होता। ठीक है, वो तकाजा लाजमी और जरूरी नहीं होता। मिसाल हम पढ़ते हैं किताब में। तो ये हो गया फर्ज, मंदूब, हराम, मकरूह। और पांचवी जो किस्म है हुक्म तकलीफी की वो है मुबाह। मुबाह जायज काम को कहते हैं। ऐसा काम यानी जिसके ना तो करने का शरीयत ने हुक्म दिया है, ना ही उससे मना फरमाया है। यानी वो काम जायज है। काम जायज है, जिस तरह के गाड़ी में सफर करना, जिस तरह के जहाज में सफर करना, ये सारी चीजें मुबाह हैं। तो इससे ना तो शरीयत ने रोका है और ना इस बात का हुक्म दिया है, तो ये चीजें मुबाह है। तो ये पांच किस्में हैं हुक्म तकलीफी की: फर्ज, मंदूब, हराम, मकरूह, मुबाह। इसका हमने मतलब एक ओवरव्यू किया है मुख्तसर, आगे डिटेल से हम किताब में पढ़ेंगे। उसके बाद हुक्म तकलीफी की के हवाले से जो ये बात समझने वाली है कि ये जो हमने पांच किस्में पढ़ी है ना, हुक्म तकलीफी की पांच किस्में, फर्ज, मंदूब, हराम, मकरूह, मुबाह, ये किस्में जमहूर के नजदीक हैं।
اور اس کے مقابلے میں جو احناف ہے نا، احناف نے حکم تکلیفی کی 5 قسمیں کی ہیں، لیکن انہوں نے 2 قسموں کا مزید اضافہ کر دیا ہے، 2 قسمیں انہوں نے مزید ایڈ کر دی ہیں۔ ان میں سے فرض وہی ہے جو ہم نے پڑھا جمہور کی اقسام میں، فرض وہی ہے، واجب بھی واجب یہ الگ ہے، مندوب وہی ہے، حرام وہی ہے، اور مکروہ تحریمی تنزیہی اور جو آخر میں مباح ہے یہ وہی ہے۔ تو جو احناف نے 7 قسمیں کی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ پہلی قسم تو وہی ہے فرض۔ فرض وہ ہے کہ جس میں کوئی بتائے گا فرض ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سر وہ حکم جس کے کرنے کا لازمی تقاضا ہے، لازمی تقاضا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فرض اور واجب میں فرق ہے۔ جمہور کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، جبکہ احناف کے نزدیک فرض اور واجب 2 الگ چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا ایسا لازمی تقاضا جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے یا ہمیں سنت متواتر میں ملتا ہے وہ فرض ہوگا۔ شریعت کا ایسا لازمی تقاضا جو کہ ہمیں قرآن سے مل گیا یا جو ہے سنت متواترہ سے مل گیا، یعنی کسی قطعی دلیل سے مل گیا، یعنی احناف کے نزدیک جو قرآن ہے اور سنت متواترہ ہے یا خبر متواترہ ہے، احناف کے نزدیک یہ جو ہے قطعی ثبوت ہوتے ہیں، قطعی دلائل ہوتے ہیں، ایکسپلسٹ ہوتے ہیں، جو بہت واضح ہوتے ہیں، جن میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، اس کو قطعی کہتے ہیں۔ تو احناف کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو ہمیں قطعی ذرائع سے ملے، یعنی کہ قرآن سے اور سنت متواترہ سے، اگر ایک چیز ہمیں قطعی ذرائع سے ملے گی تو اس کو ہم فرض کہیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، اب یہ جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ چونکہ ہمیں قطعی ذرائع سے چیز مل رہی ہے تو اس کو ہم فرض کہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسی چیز جو کہ ہمیں خبر واحد سے ملے، جو کہ ظنی دلیل ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتی ہے قطعی دلیل، ایک ہوتی ہے ظنی دلیل، جو کہ قطعی کی طرح ایکسپلسٹ نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ تو جو ایک ایسا حکم جو کہ شریعت نے ظنی، جو ہمیں شریعت کی ظنی دلائل سے ملا، مثال کے طور پہ خبر واحد سے ملا، تو ایسا حکم ان کے نزدیک فرض نہیں ہوگا، واجب ہوگا۔ مثال کے طور پہ جو ہے، مثال کے طور پہ کئی مثالیں ہو سکتی ہیں وطر کہ کی نماز اس میں فطر کی نماز ہو سکتی ہے، یا جو ہے سونا پہننا، اس کی ممانعت سے متعلق ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات وہ آگے مکروہ میں آ رہی ہے۔ خیر، لیکن ایسا کوئی بھی حکم جو کہ ہمیں خبر واحد سے ملے، یا ایسا کوئی بھی حکم جو ہمیں قطعی دلیل سے نہ ملے، ظنی دلیل سے ملے، ان کے نزدیک، احناف کے نزدیک وہ فرض نہیں، واجب ہے۔ جبکہ جمہور کے ہاں کوئی بھی حکم، کوئی بھی ایسا تقاضا، وہ ہمیں چاہے قطعی دلیل سے ملے یا ظنی دلیل سے ملے، وہ ہمیں قرآن سے ملے، وہ ہمیں حدیث سے ملے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے لیے فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ جمہور کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، اور احناف کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں کوئی ایشو تو نہیں؟ جی جی شیخ صاحب، بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ جو احناف کا آپ نے بتایا، کیا یہ عقیدے میں بھی اسی کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں، عقیدے میں ایسا نہیں ہے، عقیدے میں ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے، جو یہ والی بحثیں ہیں نا فقہ اور اصول فقہ کی، ان میں ہے، عقائد میں ایسا نہیں ہے، وہ زیادہ فرق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد مندوب وہی ہے جو ہم نے پڑھا کہ جس میں ایک مسلمان سے تقاضا کیا جاتا ہے لیکن وہ تقاضا لازمی نہیں ہوتا۔ چوتھی قسم حرام وہی ہے جو ہم نے پڑھی کہ ایک مسلمان سے رکنے کا، ایک مسلمان کو رکنے کا کہا جاتا ہے لیکن وہ رکنا جو ہے فرض اور لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی یہ وہ قسم ہے جس کا اضافہ کیا ہے احناف نے۔ یہ وہی اضافہ ہے جو کہ فرض اور واجب میں فرق ہے نا۔ احناف کہتے ہیں کہ ایسا تقاضا، ایسی بات سے رکنے کا تقاضا
جو ہمیں کسی قطعی دلیل سے ملا، یعنی کہ ہمیں وہ ملا قرآن سے یا وہ ہمیں ملا سنت متواترہ سے، وہ تو حرام ہوگا۔ لیکن اگر شریعت نے کسی ایسی بات سے رکنے کا حکم دیا، کسی بات سے رکنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ جو حکم ہے نا وہ کسی قطعی دلیل میں نہیں ہے، یعنی وہ قرآن یا سنت میں نہیں ہے، سنت متواترہ میں نہیں ہے، تو اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے، اس کو ہم مکروہ تحریمی کہیں گے، اس کو ہم مکروہ تحریمی کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اب ایسے ہم کتابیں پڑھیں گے بھی، یعنی کہ جس طرح کے حدیث میں آیا کہ مسلمان کے لیے سونا، ایک مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو یہ جو حکم ہے، یہ جو رکنے کا حکم ہے، یہ قرآن میں نہیں آیا یا سنت متواترہ میں نہیں آیا۔ تو احناف کے نزدیک یہ جو حکم ہے یہ حرام نہیں ہوگا، یہ مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی یہ حرام کے قریب قریب ہوگا، لیکن اس کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے، اس طرح کے دوسرا حرام ہے جو کہ ہمیں کسی قطعی دلیل سے ملا ہے۔ تو یہ ہو گیا مکروہ تحریمی۔ اس کے بعد ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی سے مراد وہی مکروہ ہے جو جمہور کے نزدیک مکروہ ہے نا، عام سادہ مکروہ، یعنی جس کے کرنے سے شریعت نے روکا ہے لیکن وہ لازمی نہیں کیا، تو یہ وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کے بعد جو ساتویں قسم ہے وہ ہے مباح۔ مباح وہی جو ہم نے پڑھا، وہ جو جائز ہوتا ہے، جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہوتا یا حکم نہیں دیا ہوتا۔ تو یہ فرق ہے جمہور کے نزدیک اور احناف کے نزدیک۔ جمہور کے نزدیک 5 قسمیں ہیں اور احناف کے نزدیک 7 قسمیں ہیں۔ انہوں نے فرض کے ساتھ واجب کا اضافہ کر دیا اور حرام کے ساتھ مکروہ تحریمی کا اضافہ کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہماری بحث ہے آج کی، ہم نے جو پڑھا ہے نا پہلی قسم، یہ والی فرض، حکم تکلیفی کی پہلی قسم ہے فرض، تو اس کو ہم یہ جو 5 قسمیں ہیں یا 7 قسمیں ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم ریویو کر لیتے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے وہ ہے واجب یعنی فرض، اور اس کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ جو ایک بندے نے فرض ادا کرنا ہے، اس کی آگے 4 قسموں میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ وہ جو فرض ادا کرنا ہے اس کے زمانہ ادائیگی کے اعتبار، پہلی قسم ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی جب ایک مسلمان سے یہاں پہ نا ہمارے ہمارے آفس میں نا اوپر کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا، تو میں اس لیے آپ کو شور آ رہا ہوگا، تو کیا نام ہے، گزارا ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی فلکچویٹ کرتی ہے لیکن آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کمرہ بھی چینج کیا ہوا ہے، نیچے ہوں لیکن وہ پھر بھی آواز آ رہی ہے اوپر سے نا۔ تو جو فرض ہے اس کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی وہ جو فرض ادا کرنا ہے تو اس کی ادائیگی کا جو زمانہ ہے، ظاہر ہے وہ کوئی زمانہ ہوگا نا ادائیگی کا، تو اس کے حوالے سے یہ جو ہے یہ پہلی قسم ہے فرض کی یا واجب کی۔ اور دوسری ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ایک بندے سے تقاضا کر رہے ہیں، ایک بندے سے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ چیز کیا ہے، اس کے حوالے سے، یعنی یہ دوسری قسم ہے فرض کی۔ اور تیسری ہے مقدار کے حوالے سے، یعنی ایک بندے نے جو فرض ادا کرنا ہے اس کی مقدار کیا ہو، کتنی اس کی مقدار ہو، اس کے حوالے سے یہ تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم ہے مطلوب کے اعتبار سے، یعنی جو بندے نے ایک فرض ادا کرنا ہے وہ جو مطلوب ہے بندے سے، ریکوائرڈ چیز ہے، وہ کس کس سے مطلوب ہے، کس کس بندے نے وہ ادا کرنی ہے، کیا ہر بندے نے ادا کرنی ہے یا کچھ لوگوں نے ادا کرنی ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی وہ جو فرض ادا کرنا ہے اس کی ادائیگی کا زمانہ کیا ہو۔ دوسری ہے مطلوب کے اعتبار سے، یعنی جو چیز فرض ہے کیا وہی چیز فرض ہے یا اس کے علاوہ یا اس میں کوئی آپشن ہے، یہ مطلوب کے تعین کے اعتبار سے ہو گیا۔ اور تیسری ہے مقدار کے لحاظ، یعنی جو چیز مطلوب ہے یا جو چیز فرض ہے اس کی مقدار کتنی فرض ہے، کیا اس کی کوئی اسپیسیفک مقدار ہے یا مقدار نہیں ہے۔ اور چوتھی ہے مطلوب کے اعتبار سے، یعنی وہ جو چیز فرض کی جا رہی ہے وہ کس کس شخص سے مطلوب ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں، اور ان 4 قسموں کی آگے 2 اقسام آپ سمجھ لیں۔ تو پہلی قسم ہے زمانہ، جہاں پہ آپ کو مشکل ہو نا آپ نے بتا دینا، ہم اس کو ریپیٹ کر لیں گے چیزوں کو، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ جو فرض کی پہلی قسم ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی جو ایک فرض ادا کرنا ہے اس کی جو زمانہ ہے اس کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔
پہلی قسم ہے مطلق اور دوسری ہے مقید. مطلق سے مراد یہ ہے کہ اس کو جو فرض ادا کرنا ہے نا اس کا کوئی اسپیسیفک زمانہ نہ ہو بلکہ وہ مطلق ہو. اس میں کوئی جو ہے نا کوئی ایسی حد نہ ہو کہ جو ہے نا اس دن تک یا اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو اب اس نے ان کو قضا کرنا ہے, ان کو رکھنا ہے. تو بعض فقہا کے ہاں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے, وہ یعنی آپ جب مرضی رکھ سکتے ہیں. تو زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں, پہلی ہے مطلق, دوسری ہے مقید. مطلق وہ ہے کہ جس کی کوئی جو ہے نا کوئی لمٹ نہیں ہوتی, کوئی زمانہ فکس نہیں ہوتا کہ اس زمانے تک آپ نے ضرور ادا کر لینا ہے. تو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جو قضا روزے رکھنے ہیں, بعض فقہا کے ہاں اگرچہ یہ بات ہے کہ اگلے سال کے بیچ میں رکھ لے, لیکن بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ وہ جو ہے جب مرضی رکھ سکتا ہے, یعنی وہ اس کی جو زمانہ ادائیگی کی مقدار ہے نا وہ مطلق ہے. اور دوسری ہے مقید. زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے وہ ہے مقید. پہلی تھی مطلق, دوسری ہے مقید. مقید سے مراد یہ ہے کہ وہ جو فرض ادا کرنا ہے اس کی کوئی ادائیگی کا کوئی فکس زمانہ ہوگا. مثال کے طور پہ نماز ہے, روزہ رکھنا جو ہے یہ رمضان میں رکھا جائے گا, رمضان سے آگے پیچھے نہیں رکھا جا سکتا. جو نماز ہے جب ظہر کا وقت ہوگا اس ٹائم پڑھنی ہے, جب عصر کا وقت ہوگا اس ٹائم پہ پڑھنی ہے. اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے, عصر کو مغرب میں یا مغرب کو عصر میں نہیں لا سکتے. تو اس کا ایک زمانہ مخصوص ہے. تو واجب کی پہلی قسم زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں, مطلق اور مقید. مطلق وہ جس میں کوئی جو ہے ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی, اور مقید وہ ہوتا ہے جس میں ٹائم لیمٹ ہوتی ہے. دوسری جو قسم ہے وہ ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے, یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں, کسی کام کے کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی آپشن موجود ہے یا آپشن موجود نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ ایک بندے سے جس چیز کا یا جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا وہی چیز کرنی ہے ایگزیکٹلی, یا اس میں کوئی مزید آپشنز موجود ہیں. تو اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی ہے معین, دوسری ہے مخیر. معین وہ ہے کہ جس میں ایگزیکٹلی وہی چیز مطلوب ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہوتا ہے, وہی چیز ایک بندے نے کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز ہی پڑھنی ہے. نماز کے بدلے میں کوئی بندہ کہے کہ میں صدقہ کر دوں اور نماز چھوڑ دوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح روزہ ہے, ایک بندہ جو صحت مند ہے اس نے روزہ ہی رکھنا ہے. اگر وہ صحت مند ہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا, وہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز نہیں دے سکتا. اور مطلوب کے تعین کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے وہ ہے مخیر. معین وہ ہے اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا, وہی چیز کرنی ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہوتی ہے. اور مخیر یہ اختیار سے ہے, یعنی انسان کو اختیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے جو مطالبہ کیا, جو چیزیں مطلوب ہیں ان میں انسانوں کو اختیار ہے. مثال کے طور پہ کفارے جو ہیں, مثال کے طور پہ زہار کا کفارہ ہے یا قسم کا کفارہ ہے. زہار کا جو کفارہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا تو تم نے کیا کرنا ہے کہ ایک گردن کو آزاد کرنا ہے, غلام کو آزاد کرنا ہے, یا پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں, یا پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا ہے. تو یہاں پہ اختیار دے دیا گیا, یا تو آپ غلام آزاد کر لیں, یا آپ جو ہے 2 ماہ کے روزے رکھ لیں, یا آپ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. تو مطلوب کے تعین کے اعتبار سے یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مطلوب کی ہیں, جو ریکوائرڈ ہیں ایک بندے سے, وہ یا تو معین ہوں گی یا پھر مخیر ہوں گی, یا ان میں اختیار ہوگا یا پھر اختیار نہیں ہوگا. تو یہ دوسری قسم ہوگی فرض کی. تیسری قسم ہے مقدار کے لحاظ سے. یعنی جو چیز چاہیے ہے, جو مقدار جو ایک بندے نے کام کرنا ہے اس کی مقدار کیا ہو, کیا اس کی کوئی مقدار فکس ہے یا اس کی مقدار فکس نہیں ہے. تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. پہلی وہ ہوگی جس کی کوئی مقدار ہو, اور دوسری وہ ہے جس کی مقدار نہ ہو. اس کی مقدار ہو, مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک بندے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی,
جب جو ہے 1 سال گزر جائے گا تو اس کو اپنے مال میں سے 2.5% کے حساب سے، اگر سونا پڑا ہے تو سونے میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی. تو یہ فکس ہے 2.5%. اگر اس کے پاس کوئی اور چیز ہے، کوئی جانور ہے، کوئی کے پاس فصل ہے، تو فصل میں سے اس نے سال کے بعد جب عشر آئے گا تو اس میں سے یا تو 10واں حصہ دینا ہوگا یا پھر اس نے جو ہے 20واں حصہ دینا ہوگا. اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا. تو جو تیسری قسم ہے مقدار کے اعتبار سے، تو مقدار یا تو فکس ہوگی یا پھر مقدار فکس نہیں ہوگی. اس کی مقدار فکس نہیں ہوگی وہ ہے مثال کے طور پہ رکوع اور سجدہ کرنا. رکوع کے بارے میں کوئی مقدار فکس نہیں ہے کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کرنا ہے اور اتنا لمبا نہیں کرنا ہے. ایک بندہ جو ہے اپنا جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ رکوع لمبا بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر وہ سجدہ لمبا کرنا چاہتا ہے تو لمبا کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے صرف اتنا سجدہ کرنا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. تو تیسری جو قسم ہے مقدار کے لحاظ سے یا تو مقدار ہوگی یا پھر مقدار نہیں ہوگی. اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے مطلوب کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرض ایک چیز کی ہے وہ کس کس بندے سے مطلوب ہے، وہ کس کس شخص نے کرنی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور دوسری ہے فرض کفایہ. فرض عین وہ ہے کہ جو کہ ہر ایک شخص سے مطلوب ہوتی ہے، ہر ایک بندے نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، ہر ایک مسلمان سے اس کا تقاضا ہوتا ہے. یعنی جب بھی جو ہے نا اس کی صلاحیت ہوگی، جب وہ بالغ ہو جائے گا، جب وہ جو ہے سو اٹھ جائے گا تو اس پر جو ہے ایک چیز مثال کے طور پہ نماز ہے، وہ ہر ایک پر فرض ہے. دوسری ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ وہ ہے کہ جو مطلوب ہر ایک شخص سے ہوتی ہے، سب سے مطلوب ہوتی ہے، سارے مسلمانوں سے مطلوب ہوتی ہے، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہ کام کر لیں تو جو ہے وہ سب کی طرف سے فرض وہ ادا ہو جاتا ہے. اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. تو جو مطلوب ہے نا ایک بندے سے، مسلمانوں سے جو چیز ریکوائرڈ ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. یا تو وہ فرض عین ہوگی، ہر ایک پہ فرض ہوگی، یا پھر وہ فرض کفایہ ہوگی. یعنی فرض تو سب پہ ہے لیکن اگر کچھ لوگ وہ کام کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ نماز جنازہ جو ہے اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی شخص جنازہ نہ پڑھے تو جو ہے وہ سب لوگ گناہگار ہوں گے. تو یہ جو ہے بنیادی طور پہ جو فرض ہے حکم تکلیفی کی پہلی قسموں میں سے فرض، اس کی 4 قسمیں ہیں: زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، مطلوب کے تعین کے اعتبار سے، مقدار کے لحاظ سے اور مطلوب کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا، تو اسی چیز کو نا اب ہم بک سے پڑھ لیتے ہیں. تکلیفی حکم کی اقسام. جمہور فقہا کے نزدیک تکلیفی حکم کی 5 قسمیں ہیں: فرض یا واجب، جس کے کرنے کا شارع نے لازمی طور پر حکم دیا ہو، چاہے وہ ہمیں قطعی ذریعے سے ملے یا ظنی ذریعے سے. کوئی بتائے گا کہ قطعی ذریعہ کیا ہوتا ہے اور ظنی ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ فیمیلز میں سے کوئی بتا دیں، فیمیلز میں سے کوئی بتا دیں. سر قطعی سے مراد اتھینٹک سورس، مطلب قرآن یا سنت متواتر، اور ظنی سے مراد خبر واحد. جی ٹھیک ہے. اچھا، تو فرض وہ ہے کہ جس کے کرنے کا لازمی تقاضا ہوتا ہے اور جو ہے وہ ہمیں وہ قطعی ذریعے سے ملے یا ظنی ذریعے سے ملے. مندوب سے مراد جس کے کرنے کا شارع نے حکم دیا ہو لیکن اسے لازمی قرار نہ دیا ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اس کے بعد تیسرا ہے حرام، جس کے کرنے سے شارع نے منع کیا ہو، چاہے وہ ہمیں قطعی ذریعے سے ملے یا ظنی ذریعے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا ہے مکروہ، جس کے کرنے سے شارع نے منع کیا ہو لیکن اس سے رکنے کو لازمی قرار نہ دیا. اس کے بعد ہے 5ویں قسم مباح یا جائز، جس کے کرنے کو شارع نے جائز قرار دیا ہو، نہ اس کا حکم دیا ہو اور نہ اس سے منع کیا ہو، نہ جو ہے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو نہ اس سے منع کیا ہو، تو وہ مباح ہے یا جائز. حنفیہ فرض اور واجب کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی فعل جس کا کرنا لازمی ہو ہمیں قطعی ذریعے سے ملے، جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت یا اجماع یا کوئی متواتر حدیث، تو وہ فرض ہے. اور اگر وہ ہمیں کسی ظنی ذریعے سے ملے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہو، جیسے اخباری احاد، تو وہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں.
اسی طرح اگر کوئی فعل جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہو ہمیں کسی قطعی ذریعے سے ملے، جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت یا اجماع یا متواتر حدیث، تو وہ حرام ہے، اور اگر وہ ہمیں کسی ظنی ذریعے سے ملے جیسے اخبار احاد تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح گویا حنفیہ کے نزدیک تکلیفی حکم کی 7 قسمیں ہیں: فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح۔ کوئی بتائے گا مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں فرق کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے؟ چلے مکروہ تحریمی بتا دیں کیا ہے، کوئی بھی بتا دیں۔ سر مکروہ جو تحریمی ہے اس میں تو ہے کہ کسی کام سے منع کرنا ہے، لیکن قرآن اور سنت میں اس چیز کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں کیا گیا اسے منع کرنے کا۔ تو کہاں پہ تذکرہ ہے؟ مطلب ظاہر وہ مکروہ ہے نا، تو کس وجہ سے مکروہ ہوا ہے؟ اگر قرآن و سنت میں تذکرہ نہیں ہے تو کہاں پہ ہے تذکرہ؟ سر اس کا خبر واحد سے پتہ چلے۔ جی بالکل، بہت آسان سی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ جو ہے اس طرح فرض اور واجب میں فرق ہے نا، فرض اور واجب میں فرق ہے۔ فرض وہ ہے کہ جس میں لازمی تقاضا ہوتا ہے، احناف کی بات ہم کر رہے ہیں، فرض وہ ہوتا ہے جس میں لازمی تقاضا ہوتا ہے، اور وہ چیز جو ہوتی ہے نا کسی قطعی سورس سے ہمیں ملتی ہے، کسی جو ہے نا ایسے سورس سے ملتی ہے جو قطعی ہے، تو وہ فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ قطعی ذریعے سے نہیں مل رہی، یعنی آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں دیا بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے، تو وہ فرض نہیں ہوگی، وہ واجب ہوگی۔ یہ تو فرض اور واجب کلیئر ہو گیا نا۔ تو اس کے بعد یہی فرق حرام اور مکروہ تحریمی کا ہے۔ حرام وہ ہے جس کے رکنے کا لازمی تقاضا ہوتا ہے، اور وہ قرآن میں ایک چیز آ گئی ہے، آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں۔ اور اگر وہ چیز جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، لیکن وہ حکم قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں خبر واحد میں آ گیا، تو وہ اب حرام نہیں رہا، وہ مکروہ تحریمی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مکروہ تنزیہی وہی ہے جو ہم نے مکروہ، جمہور کے ہاں مکروہ ہے نا، یعنی وہ چیز جس کے رکنے کا شریعت نے حکم دیا ہے لیکن وہ لازمی تقاضا نہیں ہے، لازمی تقاضا نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کوئی بتائے گا کہ مکروہ تنزیہی جس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن لازمی تقاضا نہیں ہے، تو یہ حکم قرآن میں آئے گا یا حدیث میں آئے گا؟ خبر واحد میں ہوگا یا قرآن میں ہوگا؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ سر یہ دونوں میں ہو سکتا ہے، دونوں میں ہو سکتا ہے۔ کوئی اور بتائے گا یہ صحیح بات ہے؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جو مکروہ تنزیہی ہے وہ دونوں میں ہو سکتا ہے، وہ قرآن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سنت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مکروہ تحریمی ہے نا اس کا تعلق صرف حدیث کے ساتھ یا خبر واحد کے ساتھ۔ مشکل ہو رہی ہے بات یہ والی؟ کیا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے تو لگ رہا تھا بہت آسان سی بات ہے۔ جی سر سمجھ آ گئی اب۔ اچھا چلیں، حنفیہ کے نزدیک آپ مزید غور و خوض کریے گا، بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ حنفیہ کے نزدیک مسائل فقہ میں فرض اور واجب کے درمیان جو یہ فرق کیا گیا ہے محض سادہ سے فرق نہیں ہے، بلکہ آپ آگے مثال سے پڑھیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک کوئی فعل فرض کے رہ جانے سے باطل قرار پاتا ہے اور واجب کے رہ جانے سے باطل قرار نہیں پاتا، جبکہ دوسروں کے نزدیک فعل میں چاہے فرض رہ جائے یا واجب وہ بہرحال باطل قرار پاتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس فرق کا مطلب اگر صرف یہ ہوتا کہ ایک ہی چیز کو 2 نام دیے گئے ہیں تو ہم اسے محض لفظی اختلاف سمجھ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر بعض فقہی آثار مرتب کیے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر نماز میں قرآن کریم کی قرات رہ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں اس قرات کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لیکن اگر متعین طور پر سورہ فاتحہ کی قرات رہ جائے تو نماز باطل نہ ہوگی۔ اچھا جی آپ بتائیں، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ تمہیں جو میسر آئے قرآن میں سے وہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث ہے، خبر واحد ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا،
اس ایسے شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. تو اب ایک بندہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو احناف کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحیح ہوگی. احناف کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہوگی، وہ باطل نہیں ہوگی. باطل اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ حکم قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا، خبر واحد میں آیا ہے. اور جو یہ بات ہے نا فقرؤ ما تیسر من القرآن، تم نماز میں جتنا میسر ہو قرآن پڑھو، یہ والا حکم چونکہ اب قرآن میں آیا ہے تو جو شخص نماز میں قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کا کچھ حصہ نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. باطل ہو جائے گی وہ اس لیے کیونکہ وہ حکم قرآن میں آیا ہے، اور یہ والا جو حکم ہے سورہ فاتحہ والا یہ حدیث میں آیا ہے. وہ حکم اگر ایک بندہ قرآن نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل ہوگی، قرات نہ کرے تو باطل ہوگی اس کی نماز. لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ والا حکم کسی ایکسپلیسٹ سورس میں، کسی قطعی ذریعے میں نہیں آیا. اس بنیاد پر یہ تفریق انتہائی عجیب چیز ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عقل کا فیصلہ ہمارے لحاظ سے اور ہے، اور جس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پر روایت کیا اس کے لحاظ سے اور. اچھا جی، اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، بات آسان ہے، پڑھ لیجئے گا اس کو. حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف کسی اجتہاد کا نتیجہ نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کتاب و سنت یا صحابہ کے عمل سے کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ حج کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں شارع سے ثابت نہیں ہے کہ دو ضروری کاموں میں اس طرح کی تفریق کی گئی ہو. حج میں تو دو ضروری کاموں میں سے ایک کو فرض یا رکن اور دوسرے کو واجب قرار دیے جانے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، لیکن یہ تفریق روایتی ذریعے کے لحاظ سے نہیں ہے. اچھا، تو جو ہے نا جو اقسام ہے حکم تکلیفی کی، ان کے حوالے سے آپ اتنی بحث کوئی سامنے رکھیں. یعنی جمہور کے نزدیک 5 قسمیں ہیں اور احناف کے نزدیک 7 قسمیں ہیں. صرف جو انہوں نے 7 قسمیں کی ہیں وہ ایک چیز ہمیں قطعی ذریعے سے ملتی ہے یا ایک ہمیں ظنی ذریعے سے ملتی ہے، اس کے حوالے سے 2 قسموں کا اضافہ کر دیا ہے. یہ اہم بحث ہے، آپ نے ضرور اس کو ریپیٹ کر کے آنا ہے. تکلیفی حکم کی اقسام، جو ہم نے حکم تکلیفی پڑھا ہے نا اس کی 5 قسمیں ہیں. پہلی ہے واجب، یعنی پہلی واجب ہے، تو واجب کی بھی آگے ہم نے 4 قسمیں پڑھی ہیں. واجب سے مراد جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں وہ فعل ہے جس کے کرنے کو شارع نے لازمی قرار دیا ہو، اس لیے اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے. اس کی پہچان یا تو خود خطاب کے صیغے سے ہوتی ہے یا اس سے پہلے یا بعد میں کسی دوسرے قرینے سے، جیسے یہ کہ اس کے چھوڑنے پر کسی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہو. واجب کے علاوہ اسے فرض، لازم، محتوم اور مکتوب بھی کہتے ہیں. مختلف عبارات سے اس کی 4 مندرجہ ذیل قسمیں ہیں. زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے جو پہلی قسم ہے واجب کی وہ ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی جو مطلوب ہے کہ انسان سے اس کو ادا کرنے کا زمانہ وہ کیا ہو، وہ زمانہ مطلق ہے یا وہ زمانہ مقید ہے. مطلق سے مراد ہے یعنی وہ ایک زمانہ اس کا نا کوئی اسپیسیفک ہے یا نہیں ہے. اگر اسپیسیفک ہوگا تو اس کو مقید کہتے ہیں، اگر اسپیسیفک زمانہ نہیں ہے تو اس کو ہم مطلق کہتے ہیں. مطلق یعنی جس میں وقت کی قید نہ ہو، جیسے عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے والے کے لیے رمضان کے روزے کی قضا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا شخص وقت کی قید کے بغیر جب چاہے اپنے روزے کی قضا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر یہ بات؟ یعنی زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے مطلق. اس میں یہ ہے کہ جس میں وقت کی قید نہیں ہوتی، کسی وقت کی قید نہیں ہوتی، جب مرضی وہ مطلوب ادا کر لیا جائے. دوسرا ہے جس میں وقت کی قید ہو، جیسے فرض نمازیں اور رمضان کے روزے، کیونکہ ان کی ادائیگی کے اوقات مقرر ہیں. تو ایسے واجب کو اگر اس کے مقررہ وقت کے اندر ادا کر لیا جائے تو اس فعل کو ادا کہا جاتا ہے، اور اگر اسے وقت مقررہ کے اندر ادا کرنے کے بعد نقص یا کسی اور وجہ سے دوبارہ ادا کیا جائے تو اس فعل کو اعادہ کہا جاتا ہے، اور اگر اسے مقررہ وقت گزرنے کے بعد ادا کیا جائے تو اس فعل کو قضا کہا جاتا ہے. لیکن کسی فعل کو قضا اسی صورت میں کہا جانا چاہیے جب شریعت سے اس کی دلیل ملتی ہو، جیسے حیض سے فارغ ہونے کے بعد عورت کا اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا
لیکن اگر اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو تو اسے اپنی طرف سے قضا کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، تو یہ آگے چلتے ہیں، اس کی نا آگے یہ 3 قسمیں ہیں، موسع، مضیق اور ذو شبہتین۔ اس کو پڑھ لیجئے گا، زیادہ میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ تو آپ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ جو زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو اس کا وقت مقرر ہوگا یا وقت مقرر نہیں ہوگا، یا اس کا وقت مطلق ہوگا یا اس کا وقت مقید ہوگا۔ تو اس کے بعد اگلی قسم ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے۔ تو اس میں ہم نے یعنی یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے جس چیز کا کہا ہے، جو چیز کرنے کو کہی ہے، کیا وہی چیز کرنا مطلوب ہے یا اس میں کوئی آپشن ہے؟ تو پہلی قسم ہے معین، اس سے مراد وہ فرض ہے جس میں مطلوب صرف ایک متعین چیز، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ نماز ہی ایک بندے سے مطلوب ہے، نماز کی جگہ بھی کچھ اور نہیں کر سکتا، واجب ہے اس کی اقسام کے حوالے سے۔ تو پہلی قسم ہم نے پڑھ لی، اور دوسری قسم ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، کیا وہی چیز کرنی ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کر سکتے ہیں، کوئی آپشن دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلی جو قسم ہے وہ ہے معین، یعنی وہی چیز کرنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس طرح کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، تو اس کے علاوہ ہم کوئی اور چیز نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے مخیر۔ مخیر وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ قسم کھا لینے کے کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں پہنانا یا ایک گردن کا آزاد کرنا۔ جو قسم کا کفارہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو خود ہی آپشن دی ہے کہ یا تو آپ، ایک بندے نے اگر قسم کھا لی ہے، جھوٹی قسم کھا لی ہے اور قسم توڑ دی ہے، تو اب جو ہے وہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر سکتا ہے، یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا انہیں جو ہے وہ کپڑے پہنا دے، یا پھر ایک گردن کو آزاد کر دے۔ تو جو مطلوب کے تعین کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ اسپیسیفک وہی چیز ریکوائرڈ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، یا پھر اس میں کوئی آپشن معین، مخیر۔ اس کے بعد جو ہے فرض اور واجب کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مقدار کے اعتبار سے۔ تو مقدار کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو مقدار مقرر ہوگی، یا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقدار بتائی ہوگی، یا پھر مقدار جو ہے فکس نہیں کی ہوگی۔ تو جس میں مقدار مقرر ہو، مثال کے طور پہ نماز کی رکعات ہیں، یہ فکس ہیں، اور فرض نمازیں یہ فکس ہیں، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ فکس ہے، 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہوگی سونا چاندی میں سے۔ تو پہلی قسم ہے جس کی مقدار مقرر کی ہو اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری وہ ہے جس کی مقدار مقرر نہ کی ہو، جیسے کہ نماز اور سجدہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا، انفاق کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن میں کمی یا اضافہ کیا جا سکتا ہے، رکوع لمبا یا چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ تو تیسری قسم ہے مقدار کے اعتبار سے، ہوتی ہے مطلوب کے اعتبار سے، یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے چیز ریکوائرڈ کی ہے، یا جن انسانوں سے ایک کام مطلوب ہے، تو وہ کن کن انسانوں سے ریکوائرڈ ہے۔ تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ فرض عین ہوگا، یعنی ہر ایک سے ریکوائرڈ ہوگا، یا پھر ہر ایک سے ریکوائرڈ تو ہوگا لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ پہلا ہے فرض عین، دوسرا ہے، پہلے کو کہتے ہیں فرض عین، دوسرے کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا مسلمانوں کے ہر فرد سے مطلوب ہو کہ اگر وہ اسے نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور جو ہے جو فرض کفایہ ہے جس کا مطالبہ تو شارع نے تمام مسلمانوں سے کیا ہو، لیکن اگر ان میں سے چند لوگ اسے انجام دے دیں تو وہ سب گناہ سے بچ جائیں۔ جس طرح کہ نماز جنازہ کی ہم نے بات کہی کہ اگر نماز جنازہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو وہ سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی جنازہ نہیں پڑھتا اور ایک مسلمان میت پڑی رہتی ہے، کوئی بھی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ سب لوگ گناہ گار ہوں۔ اس فرض کے بارے میں امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس فرض کی ادائیگی سب سے مطلوب ہے کیونکہ اس کا تعلق رفاہ عام سے ہے، اور اس پر
اور سب پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بعض اس کی براہ راست طاقت رکھتے ہیں اور اس کے اہل ہوتے ہیں، اور باقی لوگ اگرچہ اس کی براہ راست طاقت نہیں رکھتے لیکن وہ اس کی طاقت رکھنے والوں کو اس کے انجام دہی پر کھڑا کر سکتے ہیں. جو شخص اس کی طاقت خود رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اسے خود انجام دے، اور جو خود اس کی طاقت نہیں رکھتا اس سے ایک دوسری چیز کا مطالبہ ہے، اور وہ یہ کہ طاقت رکھنے والوں کو اس کے انجام دہی پر کھڑا کرے اور اسے مجبور کرے. یہ فرض کفایہ کی بات ہو رہی ہے. تو فرض کی ہم نے جو ہے وہ 4 قسمیں پڑھ لی. ٹھیک ہے. فرض یا تو جو ہے وہ اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے یا تو اس کا وقت جو ہے وہ کوئی فکس ہوگا یا پھر نہیں ہوگا. دوسرا ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے، یعنی جو چیز چاہیے کیا وہی چیز کرنی ہے یا کوئی دوسری چیز کی آپشن ہے. تیسری ہے کہ مقدار کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو مقدار کہی ہے وہ مقدار جو ہے وہ یا تو فکس ہوگی یا مقدار فکس نہیں ہوگی. اور چوتھی ہے مطلوب کے اعتبار سے ہر ایک سے وہ ضروری ہوگا یا پھر ہر ایک سے کرنا ضروری نہیں ہوگا. تو ہم نے فرض پڑھ لیا، فرض کی 4 قسمیں پڑھ لیں. اس کے بعد حکم تکلیفی کی دوسری قسم ہے مندوب. مندوب وہ تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ فعل ہے جس کے کرنے کا شارع نے رضا کارانہ طور پر مطالبہ کیا ہو اور اسے لازمی قرار نہ دیا ہو. تقاضا ہو لیکن اسے لازمی قرار نہ دیا ہو، اس لیے اس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس کی پہچان بذریعہ قرآن بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. یعنی جب تم کسی شخص کے ساتھ، اے ایمان والو، جب تم کسی شخص کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، تو تم کیا کرو کہ اس کو لکھ لو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تم کسی کے ساتھ قرض کا لین دین کرو تو تم اس کو لکھ لینا ہے. اب یہ لکھ لینا اس کا تقاضا ہے ایک مسلمان سے، لیکن یہ تقاضا لازمی تقاضا نہیں ہے. کوئی بھی جو ہے نا، اگر ایک بندہ اس قرآن کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس قرض کے معاملے کو لکھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ہوگا. لیکن اگر وہ اس کو نہیں لکھتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ حکم جو ہے وہ قرآن میں ہوتا ہے یا پھر جو ہے نا وہ یہ حکم جو ہے نا سنت میں بھی ہوتا ہے. تو اسی سے جو ہے انہوں نے سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کی وہ بھی نکالا ہے. تو مندوب کی جو بنیادی بحث ہے وہ یہی ہے. باقی آگے تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے. بنیادی بات وہی ہے جو ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد تیسری قسم ہے حکم تکلیفی کی، وہ ہے حرام. حرام سے مراد جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے وہ فعل ہے جس سے لازمی طور پر رکنے کا شارع نے حکم دیا ہو، اس لیے اس کا ارتکاب کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے. جیسے زنا، چوری، شراب کا پینا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا لازمی تقاضا کیا ہے. تو جو ہے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ حنفیہ ایسے فعل کی 2 قسمیں کرتے ہیں. ایک حرام جس کا ثبوت کسی قطعی دلیل جیسے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت یا اجماع یا متواتر حدیث سے ہو، اور دوسری مکروہ تحریمی جس کا ثبوت کسی ظنی دلیل جیسے اخبار احاد. اس لحاظ سے اوپر دی ہوئی مثالوں میں سے مردوں کا ریشمی لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا ان کے نزدیک حرام نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے. جیسا کہ بتائے گا کہ جو ہے نا ریشمی ایک مرد اگر وہ سونا پہن لیتا ہے تو احناف اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اس کو حرام نہیں کہتے. وہ اس کو مکروہ تحریمی کیوں کہتے ہیں بتائے گا کوئی؟ شیخ محترم اس کو مکروہ تحریمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خبر متواتر سے نہیں ہے، یہ خبر واحد سے ہے، پروو ہے، اس وجہ سے. بالکل صحیح ہے. چونکہ جو سونا پہننے کا، مرد کو سونا پہننے سے منع کیا گیا ہے، یہ حکم قرآن کا نہیں ہے، یہ حکم احادیث مبارکہ میں آیا ہے، خبر واحد میں آیا ہے. تو خبر واحد میں چونکہ آیا ہے تو اس لیے احناف کہتے ہیں کہ یہ والا حکم قطعی ذریعے سے ہمیں نہیں ملا، ظنی ذریعے سے. وہ حدیث کو ظنی ذریعہ کہتے ہیں. جو حکم ہمیں ظنی ذریعے سے ملا ہے تو اس لیے یہ والا حکم جو ہوگا یہ مکروہ تحریمی ہوگا، یہ اس کو حرام ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا، البتہ جمہور کے نزدیک کوئی اور بتائے گا. یہ عامر نوید صاحب اکثر جواب دیتے ہیں، کوئی اور بھی کائنڈلی پارٹیسپیٹ کریں.
جمہور کے نزدیک سونا پہننا یہ حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا ایک مرد کے لیے؟ عامر نوید صاحب کے علاوہ کوئی بتائیں۔ شیخ صاحب میرا خیال ہے کہ حنفیہ کے علاوہ باقی تو سب یہی کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یعنی کہ حرام ہے۔ نہیں، مرد کا سونا پہننا جمہور کے نزدیک آپ جو کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، جمہور کے نزدیک مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہونا چاہیے یا مکروہ ہونا چاہیے؟ جو اصول ہم نے پڑھا اس کے مطابق یہ حرام ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے خبر واحد جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے باقی ہے۔ ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی اور بتائے گا؟ حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا ایک جمہور کے نزدیک مرد کے لیے سونا پہننا؟ یہ حکم قرآن میں نہیں ہے، خبر واحد میں ہے، حدیث میں ہے۔ ظاہر ہے وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو ہے جمہور کے نزدیک ایک حکم وہ چاہے قرآن میں آئے چاہے وہ حدیث میں آئے وہ حرام کا ہی درجہ رکھتا ہے، یا جو ہے فرض کا ہی درجہ رکھتا ہے یا حرام کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ اگر ایک چیز سے منع کرنے کا حکم چاہے قرآن نے دیا ہے چاہے حدیث نے دیا ہے وہ حرام ہی ہوگا۔ فرق احناف نے کیا ہے، خبر واحد میں اور قرآن میں حضور نے کوئی فرق نہیں کیا۔ اگر یہ حکم قرآن میں ہوتا، مرد کو سونا پہننے سے منع کرنا یہ والا حکم اگر قرآن میں ہوتا تو بھی یہ حرام ہوتا جمہور کے نزدیک۔ اگر یہ قرآن میں نہیں ہے خبر واحد میں ہے تو بھی یہ حرام کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ احناف نے اس میں فرق کیا، وہ کہتے ہیں کہ حکم قرآن میں آیا ہے، قطعی سورس میں آیا ہے تو وہ حرام ہوگا، اگر ایک چیز ضمنی سورس میں آئی ہے تو وہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ آسان سی بات ہے، پتہ نہیں کہ اس میں کیا مشکل ہے۔ اچھا، چوتھی جو قسم ہے وہ ہے مکروہ۔ مکروہ سے مراد جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے وہ فعل ہے جسے شارع نے روکا ہو لیکن روکنے کی کو لازمی قرار نہ دیا ہو، اس لیے اس کے کرنے والے کی مذمت اور نہ کرنے والے کی مدح کی جائے گی۔ ایک بندے سے رکنے کا تقاضا ہے لیکن وہ تقاضا لازمی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کرو جنہیں اگر ظاہر کیا جائے تو وہ تمہیں رنج دیں، یعنی تمہیں جو ہے نا اس آیت میں بکثرت سوالات سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بکثرت سوالات سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ منع کرنا لازمی تقاضا نہیں ہے، لازمی تقاضا نہیں ہے۔ کوئی اگر جو ہے نا کوئی اگر کر لے تو اس کو ہم مطلب حرام کے درجے میں ایک چیز کو جو ہے منع نہیں کریں گے، یہ مکروہ ہے، اس سے ذرا حرام سے ذرا کم درجے کا ہے۔ اور اس کے بعد مباح ہے، مباح وہ کام ہوتا ہے جو کہ مباح سے مراد وہ فعل ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا شارع نے اختیار دیا ہو، اختیار ہے ایک بندے کے پاس، اس لیے آدمی کی اس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ مدح کی جائے گی اور نہ مذمت۔ اسی کو حلال یا جائز بھی کہا جاتا ہے، جیسے کھانا پینا، سونا، سفر کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مباح ہیں۔ تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول لو تو شکار کر سکتے ہو۔ ایک بندہ جب احرام کھول دے، جب اس نے عمرہ کر لیا، جب اس نے طواف سعی وغیرہ سارے کام کر لیے، وہ حج میں تھا یا عمرے میں تھا، تو جب اس نے یہ سارے کام مکمل کر لیے اب وہ حلال ہونا چاہتا ہے، حلال ہو گیا ہے، اس نے احرام اتار دیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم شکار کر سکتے ہو۔ جب تم حالت احرام میں تھے تم شکار نہیں کر سکتے تھے، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ اب اس کا شکار کرنا اس کو نہ تو ثواب ملے گا اور چھوڑنے پہ نہ کوئی گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز جائز ہے، بس مباح ہے ایک چیز۔ تو 5 قسمیں ہیں تکلیفی کی: فرض، مندوب، حرام، مکروہ، مباح، اور احناف کے نزدیک 7 قسمیں ہیں، اس کے ساتھ 2 چیزیں ایڈ کر لیں، واجب اور مکروہ تنزیہی۔ تو جو مکروہ تنزیہی ہے وہی جمہور کے نزدیک مکروہ یعنی جو جائز ہے نا وہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہی آج کا ہمارا چیپٹر ہے، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے تو بات جو آپ کو کنفیوژن ہے نا وہ دور ہو جائے گی۔
صرف آپ کو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک سورس ہوتا ہے قطعی ایکسپلیسٹ ہوتا ہے، اور ایک وہ سورس ہوتا ہے جو ہے نا قطعی نہیں ہوتا، ضمنی ہوتا ہے. تو احناف نے جو ہے قطعی سورس میں اور ضمنی سورس میں فرق کرتے ہوئے آگے احکام میں کچھ فرق کیا ہے، جبکہ جمہور نے آگے ضمنی سورس سے کوئی حکم آنے کی وجہ سے یا قطعی سورس سے حکم آنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کیا. یہ بات بنیادی بات ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. جی اوکے، فی امان اللہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.